अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, इस बात में जरा बराबर भी शक नहीं कि मुस्लिम वर्ल्ड में फिरका वाराना तसादुम का बीज मगरिब ने आज से सैकड़ों साल पहले ही बो दिया और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़ाया जाए और तकसीम कर दिया जाए। तारीख भी गवाह है कि अमेरिका और बरतानिया ने लॉरेंस ऑफ अरेबिया और कर्नल जेम्स स्टील जैसे किरदारों के जरिए मुस्लिम वर्ल्ड में फिरका वाराना तसादुम के लिए डेथ स्क्वाड्स बनाए और मुसलमानों को लड़ाने के लिए लंबी चौड़ी फंडिंग दी गई। यौम आशूर पर रावलपिंडी में जो कुछ हुआ इसमें इंतजामी गफलत अपनी जगह, लेकिन जब आग लगी तो सुन्नी मुसलमान इमाम बारगाहों और शिया मुसलमान मस्जिद की आग बुझा रहे थे। इसका मतलब तो सीधा ये हुआ कि तीसरा हाथ इस साजिश में मुलव्वस है और ये तसादुम भी उस आलमी साजिश का ही हिस्सा लगता है जिसके मुजाहरे हमें इराक, ईरान, बहरीन, शाम, सोमालिया और नाइजीरिया में देखे जा चुके हैं। पाकिस्तान एक तरफ आलमी साजिश का शिकार नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस ने सियासी भौंचाल भी पैदा कर रखा है। 3 रुकनी ट्रायल कोर्ट कायम हो चुकी है और हुकूमती कैंप इस बात को लेकर काफी मुतमईन नजर आती है कि आइन तोड़ने वाले को सजा दिलवाने के लिए उनके पास इनफ एविडेंसेस मौजूद हैं। मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई में तेजी से कई सवालात जन्म लेते हैं कि आखिर इस केस में इतनी तेजी क्यों दिखाई जा रही है। हम अपने आज के प्रोग्राम में इन 2 बेसिक इश्यूज पर ही बात करेंगे। हम मालूम करना चाहेंगे कि आखिर पाकिस्तान में क्या किसी किस्म की सेक्टेरियनिज्म का बीज बोया जा रहा है, क्या हमें पाकिस्तान उस लिस्ट में नजर आ रहा है जिससे इस वक्त हमें एक्सटर्नल फोर्सेज इराक को फारिग कर चुकी है, सोमालिया को फारिग कर चुकी है, इजिप्ट और सीरिया, और अब इन तमाम ममालिक के बाद पाकिस्तान उनकी हिट लिस्ट पर सामने नजर आ रहा है। मुझे आज की डिस्कशन में मेरे साथ मौजूद है जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब जाहिद हामिद साहब। आप जानते होंगे कि जो हमें इस दफा माह मुहर्रम में 10 मुहर्रम के दिन, यौम आशूर के दिन पिंडी सानेह होता हुआ नजर आता है, उसको अगर हम बिगर पिक्चर में देखना चाहें जिसमें कि फिरका वारियत आ जाती है और सेक्टेरियनिज्म आ जाती है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इंजेक्शन की, तो हम उससे मालूम करना चाहेंगे कि क्या इस वक्त पाकिस्तान को उसी किस्म की जंग का सामना है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करें, हम आपको सुनाना चाहेंगे, हम अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे कि जो हमें बुश कहते हुए नजर आए हैं, जो हमें एक्सटर्नल फैक्टर हम हमेशा यूज करते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर का हाथ है, तो हम उसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो दिखाना चाहेंगे कि कैसे फॉरेन फैक्टर्स जो है इस वक्त काम कर रहे हैं और कब से उन्होंने काम शुरू किया था मुस्लिम वर्ल्ड को डिवाइड करने का। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। These Al-Qaeda terrorists and those who share their ideology are violent Sunni extremists. They're driven by a radical and perverted vision of Islam that rejects tolerance, crushes all dissent, justifies the murder of innocent men, women, and children in the pursuit of political power. They hope to establish a violent political utopia across the Middle East, which they call a caliphate, where all would be ruled according to their hateful ideology. Osama bin Laden has called the 9/11 attacks, in his words, a great step towards the unity of Muslims and establishing the righteous caliphate. This caliphate would be a totalitarian Islamic empire encompassing all current and former Muslim lands, stretching from Europe to North Africa, the Middle East, and Southeast Asia. We know this because Al-Qaeda has told us. जी जाहिद हामिद साहब, जैसे कि आपने जॉर्ज डब्ल्यू बुश की स्पीच सुनी है, उनके मुताबिक जो ये अलकायदा है ये एक्सट्रीम सुन्नीइज्म है और फिर उनको वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें बताया गया है कि जो खिलाफत का कॉन्सेप्ट है जो कि मुस्लिम सेक्ट में हमें नजर आता है वो उनके लिए थ्रेट नजर आ रहा है और उसको टेक केयर करना वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो क्या फरमाइएगा, वहां पे क्या हो रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही प्रोफाउंड तकरीर है जॉर्ज बुश की, जिसमें पूरी यूएस फॉरेन पॉलिसी जो मुसलमान दुनिया में आइंदा इस आने वाले वक्तों में ये नाफिज करना चाहते हैं वो उसने खोलकर वाजे कर दी है। इसने क्लियर कट ये बात बताई है और बहाना जो बनाते हैं ये अलकायदा का, यानी वॉर ऑन टेरर जो उन्होंने बनाई है, सो कॉल्ड अलकायदा के खिलाफ बनाई है, जो अलकायदा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, अलकायदा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो ये बात कह रहा है जॉर्ज बुश कि हम मुसलमान दुनिया में हर जगह अलकायदा पर हमले करेंगे, पूरी मुसलमान दुनिया में जिस तरह हमसे हो सकेगा हम दाखिल होंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, तबाह बर्बाद करेंगे, क्योंकि
سنی مسلمان خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ مطلب ہے ایگزیکٹلی اس کی تقریر کا. اور اس نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ایک خلافت جو ہے ایک دہشت گرد اسلامی ریاست ہے جو تمام مسلمان زمینوں کو اکٹھا کر کے ایک مسلمان ریاست بنائے گی, اور یہ اس دہشت گرد تصور کو ہم قائم نہیں ہونے دیں گے, یہ کہا ہے جارج بش نے. اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ مسلمان دنیا میں جو اس وقت آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اس کے پیچھے جو ذہنیت کام کر رہی ہے وہ جارج بش کی یہ تقریر ہے. اور تقریر یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ دہشت گردوں کا تصور نہیں ہے, خلافت ایمن الظواہری یا اسامہ بن لادن کا تصور نہیں ہے. یہ 1400 سال جارج بش نے اپنی سپیچ میں ایک کانسیپٹ دے دیا ہے, وہ یہ دیا ہے کہ جیسے خلافت جو ہے وہ تمام اسلامک سیکٹر کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہے. دیکھیے وہی, اور دوسرا خلافت کو اس نے اس طرح پریزنٹ کیا ہے کہ خلافت ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہوگی, ٹوٹلیٹیرین اسلامک ایمپائر, یعنی ایک ایسی امپائر جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی, ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی, اندھیرے ہوں گے, تاریکی ہوگی, اور ایسی ریاست ہم کبھی قائم نہیں ہونے دیں گے. یہ ریزن ہے, دس از ایگزیکٹ ریزن وائی آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پوری مسلمان دنیا پر حملے ہو رہے ہیں, پوری مسلم دنیا کو تقسیم کیا جا رہا ہے, نقشے تبدیل کیے جا رہے ہیں, پوری مسلمان دنیا کو چھوٹا چھوٹا کیا جا رہا ہے. نہیں, خلافت کا تصور یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسلمان ملکوں کو جوڑ کر ایک بڑی ریاست بنائی جائے جہاں پہ ایک مرکز ہو مسلمانوں کا. یہ اس وقت جتنے مسلمان ملک ہیں, 52-56 مسلمان ملک ویسے ہی تقسیم ہے, اور ان کو مزید توڑ کر چھوٹا چھوٹا ایک ایک شہر کے لیول پہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں کبھی خلافت کا اتحاد, خلافت کا تصور پیدا ہی نہ ہو سکے. اور خود یہ کہتا ہے کہ خلافت ایک سنی تصور ہے. دیکھیے یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے, میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیں. اگر آپ مسلمان دنیا کو اس وقت تقسیم کریں, تقریباً 1.5 ارب کی مسلمان آبادی ہے, اور اس میں 10% کے قریب شیعہ مسلمان ہیں, باقی تقریباً 90% سنی مسلمان ہیں. یعنی اگر آپ 57 ملک اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ایک شیعہ ملک ہے, باقی سارے سنی ملک ہیں. اور گو کہ اس وقت جو جنگ اسلام کے خلاف امریکیوں کی ہے وہ شیعہ اور سنی اسلام دونوں کے خلاف ہے. یعنی اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایران سے جنگ کر رہے ہیں یا حزب اللہ سے جنگ کر رہے ہیں یا شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خلاف کر رہے ہیں تو یہ شیعہ پاکٹس ہیں, شیعہ حکومتیں. دوسری طرف آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ افغان طالبان کے خلاف بھی جنگ کر رہے ہیں, صدام حسین کے خلاف بھی کی انہوں نے, جا کے لیبیا میں قذافی کے خلاف بھی کی, اور مسلم دنیا کو مصر میں اور پوری مسلم دنیا کو جو تباہ و برباد کر رہے ہیں تو یہ ساری سنی مسلم دنیا ہے. ٹھیک, جنگ ان کی دونوں کے خلاف ہے. لیکن امریکہ کو جو اصل خطرہ ہے, یہودیوں کو جو اصل خطرہ ہے وہ خلافت کے تصور سے ہے, امامت کے تصور سے نہیں ہے. یعنی شیعوں میں جو تصور ہے وہ خلافت کا نہیں ہے. خلافت از اے سنی کانسیپٹ, جو خود بش نے بھی کہا کہ خلافت ایک سنی تصور ہے. پھر زیادہ حامد صاحب, امریکہ ایران کو ایز اے تھریٹ کیوں دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ بات یہ ہے کہ مسلم دنیا میں ان کو انتشار برپا کرنا ہے, نقشے تبدیل کرنے ہیں, اور اس کام کے لیے پوری مسلم دنیا پر حملے تو کر نہیں سکتے, لہذا اندر سے جنگیں برپا کرنا, چاہے وہ قومیت کی بنیاد پہ ہو یا فرقہ واریت کی بنیاد پر ہو, یہ لازم ہے ان کے لیے. اور جس طرح مثال آپ کو ہم سمپل دیتے کہ پچھلے 10 سال میں جو کچھ ہو چکا ہے, عراق کی مثال اپنے سامنے رکھے. عراق میں انہوں نے کیا کیا کہ جب حملہ کیا تو عراق میں صدام حسین کی حکومت تھی کہ جس کے یہ فی الحال اس وقت دکھایا کہ مخالف تھے. اس سے پہلے 10 سال یہ صدام حسین کی حمایت کرتے رہے شیعہ ایران کو روکنے کے لیے. اور وہ ایران عراق جنگ جو تھی وہ صرف ایران اور عراق کی جنگ نہیں تھی, وہ شیعہ اور سنی کی جنگ بھی بن گئی تھی, وہ عربوں اور غیر اجمیوں کی جنگ بھی بن گئی تھی, اور وہ ساتھ ساتھ ایران اور عراق کے ساتھ ساتھ پوری مسلم دنیا کو اس نے شیعہ اور سنی کے ایکسس پہ بھی تقسیم کر دیا تھا, ایک دوسرے کے خلاف کر دیا. تو ایران عراق کی جنگ نکل کے پاکستان بھی پہنچی, یہ شیعہ سنی کی جنگ لبنان بھی گئی, یہ شیعہ سنی کی جنگ بحرین پہنچی, یہ پورے 10 سال اس میں ہم نے گزارے, اور پوری مسلمان دنیا تقسیم ہو کے رہ گئی اس جنگ میں, جو کہ 80s کی پوری دہائی میں انہوں نے مڈل ایسٹ میں گلف میں لڑی. مگر جب ایران عراق جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے اس کے بعد صدام حسین کے خلاف, اب صدام حسین جو پہلے سنی ان کا دوست تھا اب سنی ان کا دشمن بن گیا, اور یہاں پر انہوں نے عراق پر حملہ کرنے کے لیے ایران, جو شیعہ ایران پہلے ان کا دشمن تھا وہ ان کا دوست بن گیا, اس سے انہوں نے مدد لی اور عراق میں بغاوت برپا کرائی. آپ نوٹ کریں گے کہ عراق میں انہوں نے ایک تو قومیت کی بنیاد پر بغاوت کرائی, کردستان, کرد لوگ جو ہیں حالانکہ سنی مسلمان ہیں لیکن کرد مسلمانوں کو الگ کر کے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کردستان عراق میں تقریباً ایک الگ ریاست بن چکی ہے, اور وہ ایران سے, ترکی سے, سیریا سے کرد علاقے لے کے ایک نئی کرد ریاست بنانا چاہتے ہیں قومیت کی بنیاد پہ, مذہب شیعہ سنی کی بنیاد پہ نہیں, قومیت کی بنیاد پہ. مگر اسی طرح ایتھنسٹی بھی جو ہے وہ بھی انجیکٹ کی جا رہی ہے, سیکٹیرینزم بھی انجیکٹ کی جا رہی ہے. اور عراق میں آپ دیکھیں کہ آج آپ عراق کو دیکھیں آپ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پورا ساؤتھ جو ہے وہ شیعہ عراق بن چکا ہے, سینٹرل جو ہے وہ سنی عراق ہے, اور اوپر سنی کردستان, کرد عراق ہے.
اس کام کے لیے ان کو فرقہ وارانہ جنگ مسلمان دنیا میں عراق میں کرانی ضروری تھی. اب آپ شام کی مثال لے لیں, جہاں عراق میں شیعوں نے مدد کی امریکنز کی, ایران کو انہوں نے ساتھ ملایا صدام حسین کو ہٹانے کے لیے, کیونکہ صدام حسین ایران کا بھی دشمن تھا. ایگزیکٹلی اپوزٹ ہو رہا ہے شام میں. شام میں امریکنز شیعوں سے لڑ رہے ہیں, ایرانیوں سے لڑ رہے ہیں, اور سنی جو ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں. اور سعودی عربین اور گلف اسٹیٹس جتنی بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکیوں کے ساتھ وہ بالکل بشار الاسد کی حکومت کو گرانا چاہ رہے ہیں, وہ لگے ہوئے. تو شام میں جو مذاق ہے وہ یہ ہے کہ سنی جو ہیں وہ نیٹو کے ساتھ ہیں, شیعہ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ہیں. بالکل, وہاں سے حزب اللہ جو ہے وہ بشار الاسد کے ساتھ ہے اور نیٹو کے خلاف لڑی. اس سے پہلے عراق میں آپ کو شیعوں کا نظر آ رہا تھا کہ شیعہ امریکیوں کو ساتھ دے رہے ہیں صدام حسین کو گرانے کے لیے, اور سنی امریکنز کے خلاف لڑ رہے ہیں. یعنی بالکل مسلم دنیا میں جو تصادم انہوں نے برپا کیا. اچھا, عراق میں شیعہ سنی جھگڑا اتنا پرومیننٹ ہو نہیں رہا تھا, سب مل کے پہلے امریکیوں کے خلاف لڑ رہے تھے. تو امریکنز نے کیا کیا کہ انہوں نے باقاعدہ عراق کے اندر برٹش SAS برٹش انٹیلیجنس فورسز نے, اسپیشل فورسز نے باقاعدہ عراق کے شیعہ علاقوں میں جا کے کار بمز پلانٹ کرنے شروع کیے, اور اس کے اوپر پورے پکڑے. ایک دفعہ ہوا کہ پکڑے گئے تو بات ساری کھل کے سامنے آ گئی کہ سنی بن کے سنیوں جیسا حلیہ بنا کر یہ جاتے تھے, گاڑی پلانٹ کرتے تھے, اس پہ بم پھٹتا تھا اور کہتے تھے کہ سنیوں نے شیعوں کو مارا. یہ برٹش انٹیلیجنس MI6 کروا رہی تھی. آپ اگر نیٹ پہ اٹھا کے دیکھیے کہ برٹش SAS بسرا میں کار بم پلانٹ کرتے ہوئے پکڑے گئے, تو بعد میں برٹش آرمی کو باقاعدہ جیل پر حملہ کر کے ان کو چھڑانا پڑا, کیونکہ شیعوں نے پکڑ لیا کہ تم کار بم شیعوں علاقے میں کر رہے ہو. لوگ سمجھ رہے تھے سنی ہے, پکڑا تو پتہ لگا برٹش آرمی کے آفیسرز نکلے. تو انہوں نے اسی طریقے سے عراق میں بھی شیعہ ڈیتھ اسکواڈز بنائے, باقاعدہ CIA نے بنائے, جو کہ شیعہ سنی آبادی نہیں لڑ رہی تھی, لیکن انہوں نے گروہ بنائے, گروپس طرح شیعہ ڈیتھ اسکواڈز بنائے جو جا کے سنیوں کو قتل کر رہے تھے. دنیا میں یہ تاثر دیا کہ عراق میں سیکٹیرین وار ہو رہی ہے, شیعہ سنی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, دونوں طرف CIA کے گینگز تھے. اور یہ جنگ اس وقت پوری دنیا میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اور خاص طور پہ پاکستان میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ کو معلوم ہے پاکستان میں جو 4th جنریشن وار, اس پر ہم نے کثرت سے بات کی. اس جنگ کے مختلف ڈائمینشنز ہیں. جس طرح کردستان میں انہوں نے بغاوت برپا کرائی قومیت کی بنیاد پہ, اس طرح بلوچستان میں قومیت کی بنیاد پہ بلوچ لبریشن آرمی کو سپورٹ کر رہے ہیں, نظر آ رہا ہے. کراچی میں آپ کو قومیت کی زبان پہ پٹھان, اردو سپیکنگ مہاجر, پٹھان, بلوچی, ان کی لڑائی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. TTP جو ہے مذہب کی بنیاد پر ہمیں کافر کہہ کے تکفیری, یہ خوارج جو ہے تکفیری آئیڈیالوجی کی بنیاد پر پاکستان کی ریاست پہ حملے کر رہے ہیں. مگر TTP کو مار بڑی زور کی پڑی, ان کو آرمی نے ہٹا کے پیچھے افغانستان میں دھکیلا. لیکن جو ہمارے شہر ہیں, اربن انوائرمنٹ ہے, یہاں پہ TTP کا اتنا زور نہیں تھا. یہاں پر اگر جنگ کروانی ہے اپنے شہروں میں, پنڈی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, ملتان میں, فیصل آباد میں, کوئٹہ میں, تو یہاں پر جنگ فرقہ وارانہ بنیادوں پر کرائی جا سکتی ہے. اور یہ ہمیں اس ماہ محرم میں پنڈی میں جو سانحہ پنڈی ہوا ہے, اس سے پہلے آپ کو کوئٹہ میں نظر آتا رہا ہے کہ کوئٹہ کے اندر شیعوں کا میسیکر کیا جاتا رہا ہے. اس سے پہلے یہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا, کئی جگہ پہ سنیوں کا میسیکر ہوا, کئی شیعوں کا میسیکر ہوا. یہ سارا کام جو کرایا جا رہا ہے, آپ کو ایکچولی اب ڈاکومنٹریز اویلیبل ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بلیک واٹرز کی طرح ڈیتھ اسکواڈز بنائے گئے ہیں جو مسلمان دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں فرقہ وارانہ قتل و غارت کے لیے. یہاں پر ایک پوائنٹ ہم بڑا امپورٹنٹ آپ کو بتانا چاہیں گے. میڈیا پرسپشن یہاں پہ یہ کریٹ کی جاتی ہے دنیا میں کہ شیعہ اور سنی لڑ رہے ہیں, شیعہ سنی کی لڑائی ہے. اس بات کو ہم ذرا, اس تاثر کو اب یہاں کلیئر کرنا ضروری ہے. بڑی خاص بات ہے صاحب, قطع کلامی معاف, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس پر ہم جانے والے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اس ڈسکشن کو سٹارٹ کریں, یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو مسلم ورلڈ اور اس کے حوالے سے ہمیں فرقہ واریت کا ٹول استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے ویسٹرن ورلڈ کی جانب سے, کیا اب اس کی ایک فارم ہمیں پاکستان میں بھی انجیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جو کہ ہمیں یوم عاشور پر کیا راولپنڈی میں جو ہوا وہ اہل تشیع اور اہل سنت تصادم تھا, یا یہ کہ یہ دہشت گردی کی ایک نئی شکل تھی جس میں کوئی تیسرا فیکٹر انوالو ہے. ہم یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم زاہد حامد صاحب اپنی ڈسکشن پہ واپس آئیں, ہم دیکھنا چاہیں گے جو ڈاکیومنٹری ہمارے سامنے آتی ہے BBC کی جانب سے, جو کہ US کے کرنل جیمز اسٹیل کے تھرو ہمارے سامنے آتی ہے, اس میں کیا US اسٹریٹجیز نظر آتی ہیں عراق وار کے حوالے سے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ اینڈ دین وی ول کم بیک ٹو آور ڈسکشن. James Steele, a veteran of the Latin American Dirty War and the Vietnam War, and his involvement in the Iraq War. Apparently, Colonel Steele was involved in helping organize and finance Shia death squads, torture, helping to instigate, perhaps, the civil war in Iraq. His reports went directly to the desks of Rumsfeld and Cheney.
First to fight for the right and to kill the nation. In the army, This is one of the great untold stories of the Iraq War. How, just over a year after the invasion, the United States funded a sectarian police commando force that set up a network of torture centers to fight the insurgency. It was a decision that helped fuel a sectarian civil war between Shia and Sunni that ripped the country apart. At its height, it was claiming 3,000 victims a month. This is also the story of James Steele, the veteran of America's dirty war in El Salvador. He was in charge of the U.S. advisors who trained notorious Salvadoran paramilitary units to fight left-wing guerrillas. In the course of that civil war, 75,000 people died, and over 1 million people became refugees. Steele was chosen by the Bush administration to work with General David Petraeus to organize these paramilitary police commandos. This is the only known Iraqi video footage of Steele, a shadowy figure, always in the background, observing, evaluating. The man on his left is his collaborator, Colonel James Kaufman. He reported directly to General David Petraeus, who funded this police commando force from a multi-billion-dollar fund. The thousands of commandos that Steele let loose came to be mostly made up of Shia militias, like the Badr brigades, hungry to take revenge on the Sunni supporters of Saddam Hussein. आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी जो कि बीबीसी और गार्डियन की जानिब से रिलीज हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने इराक वॉर के 1 साल बाद ये सेक्टेरियन सिविल वॉर को फंड किया, जिसमें कि कर्नल जेम्स स्टील जो थे उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग भी दी पैरामिलिट्री फोर्सेस को और उनको आपस में लड़वाया गया इराक में सेक्टेरियन सेक्टर्स को। तो क्या फरमाइएगा, क्या पाकिस्तान में भी हमें अब यही होता हुआ नजर आ रहा है और हमारी कौम ये समझने से कासिर है? देखिए, बहुत तकलीफदेह डॉक्यूमेंट्री है। इतनी बड़ी एविडेंस कौम के सामने, मुसलमानों के सामने आई है कि अब इनको होश में आ जाना चाहिए कि पूरी मुसलमान दुनिया में किस तरह CIA फिरका वाराना जंग करवाना चाहती है। इराक में आपने दिखाया ये वीडियो में कि इन्होंने शिया डेथ स्क्वाड्स बनाए, क्योंकि मजामत सुन्नी कर रहे थे, रेजिस्टेंस सुन्नियों की तरफ से आ रही थी, लिहाजा सुन्नी मुसलमानों को खत्म करने के लिए इन्होंने शिया डेथ स्क्वाड्स बनाए और उनके जरिए सुन्नी मजामत को खत्म करवाया। एग्जैक्टली ऑपोजिट ये शाम में कर रहे हैं, क्योंकि शाम में जो हुकूमत है जो मजामत कर रही है वो शिया हैं और इन्होंने सुन्नी डेथ स्क्वाड्स बनाए हैं जो जाके हुकूमत और शहरियों को दहशतज़दा कर रहे हैं। यानी इराक वाली स्ट्रेटेजी इस वक्त हमें शाम में इंप्लीमेंट होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ऑपोजिट, लेकिन फिरका वाराना, क्योंकि इराक में जो थे शिया इनका हिमायती थे, यहाँ सुन्नी इनके हिमायती हैं। मुसलमान दुनिया पूरी तरह खुद गुनाहगार है आपस की फिरका वाराना जंगें करने में कि जिसको यूएस फॉरेन पॉलिसी एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी के तौर पर डिप्लॉय कर रही है। तकलीफ के बाद 1400 साल की मुस्लिम तारीख में कभी इस तरह नहीं हुआ कि अफगानिस्तान से लेकर लीबिया तक हमारे जो ये सलीबी दुश्मन हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जो क्रूसेडर्स हैं, ये फॉरेन पॉलिसी के तौर पर शिया और सुन्नी की जंग हर मुसलमान मुल्क में भड़का रहे हों। अफगानिस्तान में भी यही हो रहा है और लिबिया में भी यही हो रहा है और बीच के सारे मुसलमान मुल्कों में आग लगा दी गई है बशमूल पाकिस्तान। यहां पे जो बात हम पॉइंट वेरी क्लियर करना चाहेंगे कि देखिए, हर जगह उस इलाके में ये डेथ स्क्वाड्स तैयार करते हैं जिनका काम फिरका वाराना जंग करवाना है। आपने इराक की मिसाल देखी, शाम की मिसाल देखी, इसी तरह पाकिस्तान में भी इन्होंने डेथ स्क्वाड्स तैयार किए हैं। एक और जो सबसे बड़ा डेथ स्क्वाड इन्होंने तैयार किया है उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये इनकी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान में एक बिल्कुल वाज़ेह बात हम कर दें कि शिया और सुन्नी की लड़ाई नहीं है, इस्तिलाहें मैटर करती हैं। इसी शहीद के ऊपर क्यों जंग हुई कि कौन शहीद है कौन नहीं, क्योंकि शहीद की टर्म मैटर करती है। आप शहीद को हलाक कहें तो यह जुल्म होता है, हलाक आदमी को शहीद कहें तो यह कुरान की बेहुरमती होती है। बात यह है कि पाकिस्तान में मीडिया ये परसेप्शन क्रिएट करता है जैसे पूरी मुसलमान दुनिया आपस में लड़ रही है, शिया और सुन्नी की लड़ाई हो रही है। ऐसा नहीं है। हर जगह पे आपको सिर्फ यह नजर आएगा कि कुछ डेथ स्क्वाड्स हैं जो दूसरे ग्रुप्स के साथ लड़ रहे हैं या दूसरी मेजॉरिटी को कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम थोड़ा क्लियर करें बात को, बड़ी और बात समझना जरूरी है। शिया एक मुसलमान फिरके का नाम है, एक फिरका है जो एग्जिस्ट करता है। सुन्नियों में एक फिरका नहीं है, सब सेक्ट्स है उसके। सुन्नियों के अंदर जिनको आप सुन्नी मुसलमान कहते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान में आपको देवबंदी मुसलमान नजर आते हैं, आपको अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान नजर आते हैं जिनको उर्फ आम में बरेलवी कहते हैं, और आपको अहले हदीस मुसलमान नजर आते हैं। अगर आप पाकिस्तान में नोट करें
تو پاکستان میں اہل حدیث مسلمانوں کی شیعوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے. پاکستان میں جو میجورٹی فرقہ ہے وہ بریلویوں کا ہے یا اہل سنت والجماعت کا ہے, ان کو شیعوں سے کوئی لڑائی ان کی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. جو پاکستان میں اگر پرابلم ہے تو شیعہ اور دیوبندی فرقے کی ہے, یعنی شیعہ فرقہ اور دیوبندی فرقہ ان کے آپس کی پرابلمز ہیں. کیا ان کا پرابلم کیا ہے؟ اچھا, آپ نے کہا کہ وہ ایلیمنیٹ ہو گئے, بریلوی ایلیمنیٹ ہو گئے, اہل حدیث ہو گئے, اور 90%, 99-95% شیعہ کی کوئی پرابلم نہیں ہے دیوبندیوں کے ساتھ, 90% دیوبندیوں کی کوئی پرابلم نہیں ہے شیعوں کے ساتھ. اگر آپ بریک ڈاؤن کریں اس کو تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ ایکچولی دیوبندیوں میں ایک چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں کہ جو پورے ملک میں شیعوں پر حملے کرتے ہیں, اور شیعوں میں چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جو جا کے سنیوں پر حملے کرتے ہیں. ایکچولی اگر آپ پرابلم کو بریک ڈاؤن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو میجورٹی 95% مسلمان 90% سنی مسلمان پاکستان میں بستا ہے, اس کو کوئی پرابلم سیکٹیرینزم کی نہیں ہے. آپ پاکستانی آرم فورسز کو دیکھ لیں, پاکستانی حکومت کو دیکھ لیں, اپنی یونیورسٹیز اور کالجز اور اداروں کو دیکھ لیں, ہر جگہ آپ کو ہر مسئلہ کا مسلمان نظر آتا, کوئی دہشت گردی نظر آتی ہے, ہر جگہ ٹالرنس ہے. آپ کی شادیاں ہوئی ہیں, جب یہ ماہ محرم آتا ہے تو یہ اس قسم کی جو چیزیں انسٹیگیٹ ہو جاتی ہیں, جیسے ہمارے سامنے سارے پنڈی ہو گیا. میں آپ کو یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں, اس کو کلیئر کر لیجئے. تو دیکھیے پاکستان کے اندر جو دیوبندی اسکول ہے اس میں دو طرح کے دیوبندی ہیں. ایک وہ دیوبندی ہیں جو مولانا شبیر احمد عثمانی کو فالو کرتے ہیں, جن کے بیٹے آج مفتی اعظم ہیں, مفتی رفیع عثمانی, تقی عثمانی, اشرف علی تھانوی صاحب, ان کو جو فالو کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان بنتے وقت انہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی. دے اسٹوڈ ود قائد اعظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی, کہ جو دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے. تو لیکن کچھ دیوبندی یہاں پر ایسے بھی ہیں کہ جن کو آپ کانگریسی دیوبندی کہتے ہیں, جو وہ ہیں جو حسین احمد مدنی, جو کہ جمعیت علماء ہند دارالعلوم دیوبند کے فالوورز تھے, جنہوں نے پاکستان اور قائد اعظم کی مخالفت کی تھی. اور یہ وہ دیوبند کا سیگمنٹ ہے آج بھی انڈیا میں. جمعیت علماء ہند کا جو سیگمنٹ ہے جو دارالعلوم دیوبند کا ہے, وہ آج بھی پاکستان کو قبول نہیں کرتے. اس لیے پوری تاریخ میں ہماری اکیڈیمیا میں, ہماری لینگویج میں ان کا نام کانگریسی مولوی رکھا گیا ہے. ان کو کہتے ہیں کانگریسی مولوی ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ریاست کے خلاف ہو رہی ہے, جو لوگ بھی ریاست کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں دیوبندیوں میں, وہ اصل میں کانگریسی مولوی ہیں سارے. یعنی تحریک طالبان پاکستان ریاست سے لڑ رہی ہے, وہ اب یہ میں ان کو دیوبندی نہیں کہہ رہا, وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. یعنی لشکر جھنگوی اگر حملے کر رہی ہے تو لشکر جھنگوی کی ویب سائٹ پہ جائیں, ان کے لٹریچر کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں, لیکن ان کا تعلق لشکر جھنگوی, سپاہی صحابہ, تحریک طالبان پاکستان, یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں, یہ سارے وہ گینگ جو کہ اسی طرح شیعوں میں آپ کو سپاہی محمد کا ایک گینگ ملتا ہے جو کہ پوری شیعہ میجورٹی ریپرزینٹ نہیں کرتی, لیکن ایک ملیٹنٹ گروپ ہے جس کو کبھی ایران فنڈنگ کرتا ہے, کبھی اس کو مختلف باہر کے لوگ فنڈنگ کرتے ہیں. ایک الفرقان کے نام سے, کوئی المختار کے نام, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو شیعوں میں بھی بنی ہوئی ہیں. ٹھیک. تو اب یہ وہ اصل بات ہے جو حکومت کو سمجھنا چاہیے. اور ایک بات اور سمجھیے گا, بڑا کریٹیکل یہاں پر, اگر آپ کسی شیعہ کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو شیعہ عالم ہی چاہیے. شیعہ کسی دیوبندی کی, کسی بریلوی کی, کسی اہل حدیث کی بات نہیں سنے گا. اسی طرح اگر آپ کسی بریلوی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے بریلوی عالم چاہیے, وہ اہل حدیث کی یا دیوبندی کی یا شیعہ کی بات نہیں سنے گا. یہ ہمارے ہاں جو فرقہ واری نیچرل بات ہے, اس کو اپنے بڑے چاہیے. بالکل. تو پاکستان میں جو فرقہ وارانہ ایشوز ہیں, اس میں آپ دیوبندی, اس میں آپ بریلوی شامل کریں نہ کریں, بریلویوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. دے آر ناٹ انوالوڈ ان سیکٹیرین کلنگ. اسی طرح اہل حدیث جو ہیں وہ بھی انوالوڈ نہیں ہے اس کے اندر. پرابلم ہے دیوبندی اور شیعوں کو, اور ان کے گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپس میں لڑ رہے ہیں. لہذا رسپانسبلٹی جو پاکستان میں ہے وہ دیوبند علماء کی ہے, اور خاص طور پہ ان دیوبند علماء کی کہ جو کانگریسی دیوبندی علماء کہلاتے ہیں, اور ان شیعہ علماء کی کہ جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ تھوڑے لوگ ہیں, میجورٹی شیعہ علماء اور میجورٹی امن پسند ہے. جس طرح ہم نے کہا نا, پاکستان میں کوئی جنگ نہیں ہے. کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا زاہد حامد صاحب کہ حکومت کی جانب سے اس کو کانٹیکٹ کیا جائے؟ اب طریقہ آپ کو بتائیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ اس کانفلکٹ اور ڈسپیوٹ کو روکنے کا طریقہ کیا ہے. یہ کام ان مولویوں کو, خاص طور پہ جو کہ دہشت گرد ہیں, جو فساد کر رہے ہیں, اس کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ریاست کی طاقت ان کو چپ کرائے. دیکھیے, آپ سعودی عرب میں آپ کو فرقہ وارانہ جھگڑے نظر نہیں آتے, اختلاف ہر جگہ ہے, لیکن آپ کو اس طرح کے شیعہ سنی جھگڑا سعودی عرب میں نظر آتا ہے؟ نہیں. بالکل. آپ کو ایران میں نظر آتا ہے؟ نہیں. حالانکہ ایران شیعہ ہے, سعودی عرب جو ہے وہ اہل حدیث سلفی ہے, لیکن کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. کیوں؟ ریاست وہاں پر جو فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا گلا دبا دیتی ہے, گلا کاٹ دیتی ہے, اور وہ اس کے بعد فتنہ وہیں دب جاتا ہے.
تو بات یہ ہے کہ یہ سب فتنے اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب ریاست کمزور ہو، جب ریاست ہو ہی نہیں، جب ریاست سزائے موت پر پابندی لگا دے، جب عدالتیں دہشت گردوں کو سزائی نہ سنائیں۔ لیکن زاہد حامد صاحب، ہمیں ہمارے نواز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم، وہ کل بیان دیتے ہوئے نظر آئے ہیں اس سانحہ راولپنڈی کے بعد جب وہ واپس آگے پاکستان کے دورے پر، تو ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سانحے میں جو لوگ ہیں ان میں سے چند لوگوں کو ایسی مثال ضرور بنانی چاہیے، ان کو سزا دے کر، تاکہ آئندہ یہ کام دوبارہ نہ ہو۔ شکر ہے کہ نواز شریف صاحب کو عقل آ گئی کہ انہوں نے یہ بات کر دی، 1 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اس کے بعد ان کے منہ سے یہ بات نکلی کہ چند لوگوں کو مثال بنانا چاہیے۔ ہم یہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، پاکستان میں ہونے والی تمام تر فرقہ وارانہ دہشت گردی کے پیچھے ٹوٹل 15 سے 20 مولوی ملیں گے آپ کو۔ کچھ مولوی شیعوں کے ہیں، کچھ مولوی کانگریسی دیوبندیوں کے ہیں، کوئی بریلوی شامل نہیں ہے، کوئی اہل حدیث شامل نہیں ہے، کیونکہ جو جنگ ہے، جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ کانگریسی مولویوں کی ہیں یا وہ شیعوں کی ہیں۔ آپ دونوں طرف کے مولوی پکڑ کے 15-20 مولوی ہیں جو آگ لگاتے ہیں، ہر دفعہ تقریریں کرتے ہیں، لٹریچر ایسا نکالتے ہیں، کیسٹس ایسا نکالتے ہیں، آگ بھڑکاتے ہیں، ان 15 مولویوں کو ٹانگ دیں، اس کے بعد کوئی شیعہ سنی فساد ہو جائے تو بتا دیں۔ تو آج ہمارا پہلا جمعہ ہے زاہد حامد صاحب، جو کہ پچھلا جمعہ گزرا ہے عاشورے کا، اس کے بعد ابھی جو پہلا جمعہ گزرا ہے، اس میں ہر قسم کا جو احتجاج ہونا تھا، کراچی میں ہمیں یوم احتجاج ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن پنڈی کے ایریا میں اور پنجاب میں موسٹلی جو ہے سب جگہ ہمیں خاموشی نظر آئی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا علماء کو کانٹیکٹ کیا گیا، کیا علماء کو بات سمجھ آ پائی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ریاست نے، حکومت نے، فوج نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے اپنا پورا زور لگایا ہے کنٹرول کرنے کے لیے، یقیناً، اور اللہ کا فضل ہے کہ کسی حد تک امن ہے ابھی تک، لیکن اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان دنیا کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کرنا اب یو ایس فورن پالیسی کا حصہ ہے۔ یہ یو ایس فورن پالیسی ہے کہ جنگ نہیں کرنا ہے، اور یہ جو ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کر رہی ہے، یہی ٹی ٹی پی آپ کو ہر مرتبہ فرقہ وارانہ جنگوں کے پیچھے بھی ملتی ہے۔ چرچ اٹیک ہوا جو عیسائی مارے گئے پشاور میں، اس کے پیچھے بھی ٹی ٹی پی تھی، اور فضل اللہ کے لوگوں نے نکلے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ فتنے کی جڑ پر جائیں۔ فتنے کی جڑ یہ ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے، اور جب تک آپ ٹی ٹی پی کی جڑ نہیں کاٹیں گے، کیونکہ سارے جو ملیٹنٹ گروپس جن کا تعلق کانگریسی مولویوں سے ہے، وہ سب کے سب ٹی ٹی پی کی امبریلا کے نیچے کام کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ٹیررسٹ گروپ ہیں شیعوں میں کہ جو جا کے دہشت گردی پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے لنکس آپ کو کبھی ایران سے ملتے ہیں جا کے، کبھی پارا چنار سے نکلتے ہیں، کبھی افغانستان کی حکومت سے نکلتے ہیں جا کے۔ تو پرابلم دونوں طرف ہے، آپ کو سی آئی اے دونوں گروپس کو فنڈ کرتی ملے گی، سی آئی اے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو بھی فنڈ کرے گی تاکہ وہ سنیوں کو مارے، اور آپ کو شیعہ گروپس کو بھی فنڈ کرتی ملے گی تاکہ وہ سنیوں کو جوابی حملے میں قتل کریں۔ بات یہ ہے کہ ریاست کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ 99% مسلمان جو پاکستان میں بستے ہیں، اس کی مثال آپ کے سامنے جیسے ہم نے دی کہ لوگوں کی شادیاں ہوئی بھی آپس میں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ پاکستان آرمی میں کبھی آپ کو شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ملا، حکومت پاکستان میں کبھی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ملا آپ کو، یعنی پاکستان اداروں میں کسی قسم اداروں میں کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی پرابلم، آپ کوئی ریلوے وابڈا پی آئی اے، نظر نہیں آتا ہے، آپ کوئی سرکاری ادارہ، او جی ڈی سی، سوئی سدرن، سوئی ناردرن، وابڈا، ریلوے، پی آئی اے، جو اٹھا لیں، کہیں پہ آپ کو شیعہ سنی کا جھگڑا نظر آتا ہے؟ کہیں نہیں۔ ایون ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کہیں ایسی کوئی پرابلم نہیں۔ وہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ پرابلم اتنی بڑی ہے نہیں جس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، آرام سے ہینڈل ہو سکتی ہے۔ 15-20 مولوی کانگریسی دہشت گرد آرگنائزیشنز کے جو ہیں ان کو ٹکا دیں، اور اسی طریقے سے 15-20 مولوی آپ اس طرح جو دونوں طرف کے جو ہیں ان کو فارغ کر دیجئے، ملک میں امن ہو جائے گا شیعہ سنی کے ایکسس پہ۔ کیونکہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اب دشمن، اب دیکھا آپ نے جب اسلام آباد میں آگ لگی، جب راولپنڈی میں راجہ بازار کا واقعہ ہوا، 200 دکانیں جلا دی انہوں نے، اور یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایکسٹریمسٹ کہاں سے آئے، کہاں چلے گئے۔ یہ جو خطرہ ہے نا کہ آگ لگا دی، فرقہ وارانہ جنگیں کیونکہ جب شہروں کے بیچ میں ہوتی ہے نا، کوئی جلوس گزرتا ہے، عید میلاد النبی کا گزرے یا یہ محرم کا جلوس گزرے، کیونکہ یہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں کراؤڈ میں، اور شہروں میں اور آبادی کے بیچ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کو روکنا ناممکن ہوتا ہے اگر یہ جلوس بھڑک جائے تو۔ اور مگر اسی لیے یہاں پہ عرض کیا آپ کو کہ اگر یہ جلوس کوئی نکلتا ہے، چاہے وہ عید میلاد النبی کا جلوس ہو، چاہے وہ محرم کا جلوس ہو، یہ ذمہ داری آپ کو ان کے علماء کو اب دینی پڑے گی کہ اگر آپ نے اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کیا تو ہم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کیونکہ جو جلوس لے کے نکلا ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اسی کی بات سنتے ہیں۔ وہ پولیس کی بات نہیں سنیں گے، فوج کی بات نہیں سنیں گے، ریاست کی بات نہیں سنیں گے، اپنے بڑے مولوی کی بات سنیں گے۔
تو ہوتا یہ ہے کہ آپ بڑے مولوی کو تو چھوڑ دیتے ہیں کہ جو سارے جلوس کو نکلا, جس نے فتوے جاری کیے, جس نے انتشار پھیلانے والی تقریریں کی, اس کو تو آپ بری کر دیتے ہیں. اس میں لیکن پھر زاہد حامد صاحب اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو یہ پروسیشنز ہوتے ہیں, چاہے وہ ماہ محرم کے ہوں یا عید میلاد النبی کے ہوں, ان کو کیا کسی طرح سے کنفائن نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ایک بیسک سینٹر آف پلیس کو ڈیڈیکیٹ کر دیں اس قسم کے پروسیشنز کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ریاست, یہاں پہ ریاست کی طاقت کی بات آتی ہے. 23 مارچ کی پریڈ ہوا کرتی تھی پاکستان میں, آپ کو یاد ہوگا کہ 23 مارچ بڑا اسلام آباد کے اندر ہر شہر میں پریڈ ہوا کرتی تھی. پچھلے 6-7 سال سے 23 مارچ کی پریڈ بند کر دی گئی ہے. حالانکہ وہ ہماری شوکت کا, طاقت کا اظہار ہوا کرتا تھا, اس کو اس لیے بند کر دیا گیا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے کہ سوسائڈ بامر آ کے ہماری پریڈ کے اندر کوئی دہشت گردی نہ کر دیں. اسی طرح جب دہشت گردی پورے ملک میں اس وقت ایسی پھیلی ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دشمن نے سوسائڈ بامرز بھیجے ہوئے ہیں, دشمن فرقہ وارانہ جنگیں کرانا چاہتا ہے, تو ہمارے علماء کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنے ورکرز کو سمجھائیں کہ یا تو آپ اپنے ان جلوسوں کو, اپنی محفلوں کو شہر سے باہر کریں جا کے, یا کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیں, کوئی آسمان نہیں گر جائے گا کٹ کو پینٹ کر, یا پھر آپ ان کو بڑے بڑے احاطوں میں کر لیں, اسٹیڈیم کے اندر کر لیں, کسی بڑے ڈیڈیکیٹڈ ایریا میں کر لیں, شہر کے اندر اسٹیڈیم لے لیں, اس کے اندر کر لیں. کیونکہ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساتھ ان کو کراچی, یہ ہر سال اب یہ واقعہ ہو رہا ہے کراچی میں. آپ نے دیکھا پچھلے سال محرم کے جلوس میں دھماکہ ہوا, 4000 دکانیں جلا دی گئیں, اور دکانیں جلائیں ساری سنیوں کی, نتیجہ جلوس شیعوں کا تھا. لہذا شیعہ سنی جنگ خواہ مخواہ شروع ہو گئی. ایک دہشت گرد نے بم پھاڑا آ کے جو CIA کا پلانٹڈ تھا, اور شہر میں جنگ کرنے والا تھرڈ فورس تھا, جنگ شیعہ اور سنی. اب ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. ادھر وقت ایک شارٹ بریک کا. ناظرین اسٹے ود اس, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں سیکٹیرینزم کے ایشو پر جو کہ ہمیں اس وقت پاکستان میں نظر آ رہا ہے. آج پہلا جمعہ تھا جو کہ 10 محرم کے یوم عاشور کے بعد ہمیں نظر آیا, جو کہ ساتھ خیریت سے گزرتا ہوا بھی ہم سب نے دیکھا. ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون سے فیکٹرز ہیں, کون سی وجوہات ہیں جو کہ ایسے سانحے کو جنم دیتی ہیں. کیا اس میں ہمارے اپنے لوگ انوالو ہیں, کیا یہ واقعی اہل سنت اور اہل تشیع کا تصادم ہے, یا اس میں صرف 5% فرام ایچ سیکٹر جو ہے ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے, اور یا کوئی ایکسٹرنل فیکٹر بھی اس چیز کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے. زاہد حامد صاحب, ہم جو معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ فائنلی ہم عوام کو یا اپنی قوم کو یا جو ہمارے علماء ہیں وہ کیسے آپس میں ایک بانڈنگ رکھے, ایجوکیشن ہو, اویئرنیس ہو, ٹالرنس کی, ایکسیپٹنس کی, اس کو کیسے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات ہم نے کہی نا کہ پہلی بات تو پاکستان کے حکمرانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھنا ہوگی کہ اب یہ کوئی لوکل مسلک کا فرقہ وارانہ جھگڑا نہیں ہے, یہ US فارن پالیسی کا حصہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں فرقہ وارانہ جنگیں کرائی جائیں. اس کی وجہ سے معاملہ سیریس ہو جاتا ہے. عراق میں ڈیتھ اسکواڈز بنائے انہوں نے, شام میں ڈیتھ اسکواڈز بنائے ہوئے ہیں, پاکستان میں, افغانستان میں انہوں نے ڈیتھ اسکواڈز بنائے ہوئے ہیں جن کا کام ہے کہ فرقہ وارانہ جنگیں کروائیں. لہٰذا یہ مسئلہ اب صرف لوکل پولیس کا, لا اینڈ آرڈر کا نہیں ہے, یہ فارن پالیسی کا مسئلہ بھی ہے, نیشنل سیکورٹی کا بھی ہے, پاکستان آرمی کا مسئلہ بھی ہے, کیونکہ جگہ جگہ پہ جھگڑے ہوتے ہیں تو آپ آرمی کو ہی بلاتے ہیں نا بیچ میں. تو یہاں پر آپ کو بڑا سیریس ہونا پڑے گا. فرقہ وارانہ جنگ اگر پاکستان میں بھڑک گئی, جیسے ہم نے کہا نا کہ ایک بم پھاڑا کراچی میں انہوں نے ایک شیعہ پروسیشن میں, اور جواب میں 4000 دکانیں سنیوں کی جل گئی. اب پورا شہر ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گیا. اور جیسے پنڈی میں 200 دکانوں کو 200 دکانیں جل گئی, وہ سارے دن کی دکانیں جلی ہیں, اکثریت سنی ہے اس کے اندر. لہٰذا شیعہ سنی کا آپ نے ویسے ہی جھگڑا کروا دیا اس کے اندر. تقریباً 200 فیملیز افیکٹ ہو گئی ہیں, فائنینشیل فیکٹر, اس سے بھی کہیں زیادہ. اور جس طرح کوئٹہ کے اندر وہ ایک خود کو حملہ آور آتا ہے اور وہ 100-150 شیعوں کو بےچارے جاں بحق ہو جاتے ہیں, اس کے اندر ان کی جانیں چلی جاتی ہیں اور پورا شہر بند ہو جاتا ہے اور شیعہ سنی کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ خطرناک پہلو جو ہے کہ ایک دہشت گرد CIA کا یا را کا پلانٹڈ, اور وہ ایک بم شیعوں میں پھینکتا ہے, ایک بم سنیوں میں پھینکتا ہے, اور پورا شہر ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. یہ وہ معاملہ ہے کہ حکومت اس پر اب کیجول نہیں ہو سکتی. نواز شریف صاحب نے جو بات کہی ہے نا کہ چند لوگوں کو اگر مثال بنا دیا جائے تو یہ فتنے ختم ہو جائیں گے, تو یہ ہر جگہ ان کو کرنا پڑے گا. سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ سزائے موت پر پابندی ختم کریں, کیونکہ انہوں نے جب سزائے موت پہ پابندی لگا دی ہے تو پھر آپ دشمنوں کو مثال کیسے بنائیں گے دہشت گردوں؟ کسی قسم کا کوئی ڈر خوف تو ہے ہی نہیں اب ان کے اندر. ڈر خوف تو پیدا کریں نا. اور صرف مسئلہ اب سیکٹیرین نہیں رہ گیا, TTP کے لوگ بھی ہیں, فرقہ وارانہ سیکٹیرین بھی ہے, BLA بھی ہے, کراچی کے دہشت گرد بھی ہیں. آپ کو ریاست کو اپنی جگہ پر مضبوط ہو کر کھڑا ہونا پڑے گا, اور یہ سمجھ لیں کہ یہ لمبی جنگ ہے. اسی لیے اب اگلے ہفتے, چونکہ آج جمعے کا دن ہے اور ایک ہفتے کے بعد ان کو آرمی چیف کا انتخاب کرنا ہے, تو یہاں پھر ہم اس بات کو ایمفسائز کریں گے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا آرمی چیف لے کر آئے جس کو جنگ لڑنے کا تجربہ نہیں ہے, پھر سب سے پہلے نواز شریف صاحب کا اپنا خاندان جلے گا, ان کی حکومت تباہ و برباد ہوگی, پھر اللہ نہ کرے اس کے بعد ملک کا بیڑا غرق ہوگا. آپ کو ایک لڑنے والا فائٹنگ آرمی آفیسر چاہیے کہ جو, چونکہ یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے,
मसला है ब्लैक वाटर्स का, नेटो का, यूएस फॉरेन पॉलिसी का, मसला सीआईए का, कर्नल स्टील जैसे लोगों का कि जो डेस्क स्क्वाड्स बना के पूरे मुल्कों में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उसके वीडियो दिखा दिए अभी आपने, अब सब डॉक्यूमेंट सामने आ चुका है। पाकिस्तान आर्मी को आइंदा आने वाले वक्तों में एक खुरेज खतरनाक जंग लड़नी है, शहरों से लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ों तक, वहां से लेकर कश्मीर तक। लिहाजा आपको सोच समझ के फैसला करें और जल्दी फैसला करें। फॉर गॉड सेक, हमें नया आर्मी चीफ चाहिए अब, और एक ऐसा चाहिए जो उस इलाके को जानता हो, जबान जानता हो, उस इलाके की उन सारे लोगों को, पश्तून ट्राइब्स को जानता हो, आइडियली पश्तूनों को, जो सारी चीजों को हैंडल कर सके, वरना बेड़ा गर्क है हुकूमत का भी, पाकिस्तान का भी। अल्लाह ना करे, वी आर इन अ डेडली डेंजरस सिचुएशन नाउ। तो तमाम सेक्टर्स को इस सेक्टेरियनिज्म के लिए मिलकर काम करना होगा, फ्रॉम आर्मी टू गवर्नमेंट टू उलमा, उलमाए दीन, और हमारी कौम को भी इस बात को देखिए, एम्फसाइज हम दोबारा करेंगे कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी की जंग नहीं है। मीडिया को भी चाहिए कि शिया सुन्नी की जंग का इस्तेमाल करना बंद कर दें। देयर इज नो शिया सुन्नी की जंग। कुछ शिया दहशतगर्द गिरोह हैं, उनकी कुछ देवबंदी दहशतगर्द गिरोहों से लड़ाई है, बस दैट्स इट। 90% देवबंदी जो है वो दहशतगर्द नहीं है, वो पाकिस्तान से प्यार करने वाले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दहशतगर्द गिरोह हैं, जिस तरह हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं क्योंकि वो उसका नाम है, इसी तरह लश्कर जंगी अपने आप को देवबंदी कहती है, टीटीपी अपने आप को देवबंदी कहती है। वो मैंने नाम नहीं दिया, वो नाम खुद उन्होंने अपने आप को दिया। इन गिरोहों को एलिमिनेट करें, चाहे वो शियों में हो या देवबंदी, कांग्रेसी देवबंदियों में आपको मुल्क में अमन मिल जाएगा। बरेलवियों में, अहले हदीस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिरका वाराना झगड़ा नहीं है यहाँ। ठीक जी, ज़ाहिद अहमद साहब, हम एक और टॉपिक को भी टच बेस आज करना चाह रहे थे। हमें जो हुकूमत की जानिब से जनरल परवेज मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दायर होता हुआ नजर आया है, जिस पर हमें स्पेशल बेंच जो 3 जजेस पर है वो भी स्टैब्लिश होती हुई नजर आ गई है। हम उस टॉपिक को भी, उस पर भी थोड़ा सा हम टच बेस करना चाहेंगे। इससे पहले कि हम उस टॉपिक पर आए, हम क्लिप देखना चाहेंगे कि मुशर्रफ साहब क्या कह रहे थे। नवंबर 3, 2007 को उन्होंने जो खिताब किया था कौम से, और एक रिसर्च बुलेट तैयार किया ताकि व्यूअर्स अपडेट हो जाए। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। आइन में आर्टिकल 6 की 3 जिम्नी रिफात हैं। 1, कोई फर्द जो तंसीह करे या ऐसा करने की साजिश करे, आइन को तोड़े या ऐसा करने की कोशिश या साजिश करे, ताकत के जरिए, ताकत दिखाकर या किसी दूसरे गैर आईनी तरीके से, वो संगीन बगावत का मुजरिम होगा। 2, ऐसा फर्द जो मदद या ताउन करे इस इक़दाम की जो शिक नंबर 1 में दर्ज है, वो भी संगीन बगावत का मुजरिम होगा। 3, मजलिस शूरा या पार्लियामेंट इस जुर्म में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के तहत सजा तजवीज करेगी। 14 अगस्त 1973 को दस्तूर की मंजूरी के बाद इस पर अमल के लिए कानूनी ढांचे की तश्कील भी फौरी तौर पर शुरू कर दी गई थी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद 26 सितंबर को सदर मुमलिकत ने संगीन बगावत की सजा के कानून पर दस्तखत भी कर दिए थे। इस कानून का नाम संगीन बगावत की सजा का कानून 1973 रखा गया। ऐसा फर्द जो उस वक्त मुल्क में नाफिज आइन को तोड़ने या ऐसा करने की कोशिश करे या साजिश करने के जुर्म का मुर्तकिब हो, उसकी सजा उम्र कैद या मौत होगी। यहाँ पर आइन से मुराद 23 मार्च 1956 के बाद से लागू होने वाले तमाम आइन हैं। कोई अदालत इस कानून के तहत इस वक्त तक कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक उस जुर्म की तहरीरी शिकायत किसी ऐसे फर्द की जानिब से मुतल्लिका सेशन अदालत में दायर न की जाए जिसे विफाकी हुकूमत ने इख्तियार दिया हो। कोई भी पाकिस्तानी शहरी इस जुर्म के वाक़या होने की शिकायत कर सकता है, लेकिन वो ये शिकायत अदालत में नहीं बल्कि विफाकी हुकूमत के पास जमा करवाएगा, जो अपने नामजद करदा फर्द के जरिए इस शिकायत को अदालत के पास ले जा सकती है। हाल का जायजा लेकर मैंने तमाम फौजी, हुकूमती, सियासी और प्राइवेट ओहदेदार दोस्तों और बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उन तमाम से डिस्कशन के बाद उनके व्यूज लेकर मैंने कुछ फैसला किया है। मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। मैंने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू किया है। जी ज़ाहिद अहमद साहब, जैसा कि आपने सुना कि परवेज मुशर्रफ साहब खुद कह रहे हैं, उन्होंने पहले सबका नाम लिया कि पॉलिटिकल और आर्मी लीडरशिप से मुशावरत करके फिर वो कह रहे हैं आए परवेज मुशर्रफ जो है उन्होंने ये किया। और फिर प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूट ऑर्डर का भी उन्होंने कहा कि उसी दिन उन्होंने जो दूसरा ऑर्डर किया था उसके मुताबिक 1973 के आइन को एक तरफ रख दिया गया और इस नए पीसीओ के मुताबिक मुल्क जो है काम करेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की गई है परवेज मुशर्रफ की जानिब से? देखिए, एक बात हम आपको बताएं,
ہم تھوڑا سا اس ایشو کو ذرا ڈفرنٹ اینگل سے لینا چاہیں گے. آئی ووڈ لائک ٹو گیو یو ڈفرنٹ پرسپیکٹو. میڈیا میں آپ بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگو سن رہے ہیں. بات یہ کہ سوال یہ نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس پہ غداری کا مقدمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. مقدمہ بنتا ہے, ضرور کریں, ٹھیک, لیکن بات کیا ہے؟ اگر آئین کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمہ بنتا ہے غداری کا, اصل آرگومنٹ تو یہی ہے نا. اصل آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ نے آئین کو پامال کیا ہے, اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی, اور آئین کو پامال کرنے کی وجہ سے آپ پر غداری کا مقدمہ بنتا ہے. سمپل آرگومنٹ یہ ہے. اور اگر آپ اس جرم کی بنیاد پر غداری کا مقدمہ مشرف پر بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنائیے, مگر یہ ریئلائز کر لیں کہ چیف جسٹس سے لے کر پرائم منسٹر سے لے کر حسین حقانی سے لے کر زرداری سے لے کر اس ملک میں کوئی نہیں بچے گا جو اس غداری کے مقدمے سے بچ سکتا ہو, چونکہ ہر شخص نے آئین کو پامال کیا ہے, پیروں تلے روندا ہے. آئین کو روندنا اگر غداری ہے تو یہ اس کے مرتکب ہر شخص ہے, اور اس کی دلیل ہم آپ کو دیتے ہیں. کیا مجھے بتائیے, کیا زرداری کا اور حسین حقانی کا اور وہ جو اس وقت کی پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی اس کا میمو لکھنا آئین سے, پاکستان سے غداری نہیں تھا؟ جس کے اوپر آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے باقاعدہ اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرایا, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ میمو لکھا گیا تھا, جو کہ میمو ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش اور غداری تھی, اس کا حساب کون لے گا اور کون دے گا؟ جب نواز شریف صاحب پر یہ ایلیگیشن لگی اور سپریم کورٹ نے کنفرم کر دیا کہ اصغر خان کیس میں انہوں نے باقاعدہ پیسے وصول کیے سیاسی جماعتوں نے, اور ایف آئی اے کو حکم دے دیا گیا ہے کہ پروب کریں, کیا وہ آئین سے پامالی, آئین سے غداری, اور اس کے اوپر پھر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ چیف جسٹس نے اصغر خان کیس میں فیصلہ کیا کہ جو رقم ادا کی گئی ہے وہ سود کے ساتھ واپس لی جائے, جبکہ آئین کی پہلی شق یہ کہتی ہے کہ کوئی حکم پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں جاری کیا جا سکتا. تو کیا چیف جسٹس کا یہ حکم آئین سے متصادم نہیں, آئین کے خلاف ورزی نہیں ہے؟ اللہ اس کے رسول سے جنگ کی آپ نے یہ حکم جاری کر کے کہ سود کی ادائیگی کے ساتھ یہ رقم لی جائے, اس کو کس طرح جسٹیفائی کیا جائے گا؟ بات یہ ہے, یہ جو الیکشنز کرائے گئے جس کے اندر اس وقت عمران خان کی پارٹی دھرنے دینے پہ آئی ہوئی ہے, پورے ملک میں سب سے زیادہ ریگڈ الیکشنز کی شکایتیں ہو رہی ہیں, اور یہ سارا الیکشن جوڈیشل آفیسرز نے کروایا, اپنی نگرانی میں کروایا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ریگنگ ہوئی ہے, فراڈ الیکشنز ہوئے ہیں کئی جگہوں کے اوپر, ہزاروں اپلیکیشن پینڈنگ ہے جس پر فیصلہ کرنا ہے ابھی. تو ایک ایسا الیکشن جس میں آرٹیکل 62 اور 63 کو وائلیٹ کیا گیا ہو, کانسٹیٹیوشن کے پیروں تلے رون دیا گیا ہو, کیا وہ آئین سے غداری نہیں ہے؟ اور جو ان کے رسپانسبل ہیں کہ ایک ایسا فراڈ الیکشن کرا کے مینڈیٹ چوری کریں اور پوری ایک جھوٹی فراڈ حکومت اوپر لے آئیں مینڈیٹ چوری کر کے, اس سے بڑا ظلم قوم اور ملک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا اس کا جواب ہمیں کوئی دے دے. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کرنے کیا جا رہے ہیں, لیٹ می ایکسپلین ٹو یو. ٹھیک, ہو کیا رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بات یہ ہے کہ ہر کام کے ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس وقت کیوں مشرف کے خلاف یہ آرٹیکل 6 ٹریزن مقدمہ آ رہا ہے جب نیا آرمی چیف 6 دن کے بعد آنے والا ہے؟ ٹائمنگز امپورٹنٹ ہیں, اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا ذرا. ہو یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب پچھلے دنوں ترکی کے بہت زیادہ دورے کرتے رہے. انہوں نے ترکی کی بڑی سیریں کی ہیں, بڑے دورے کیے ہیں, ماشاءاللہ ترکی سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ترک ویسے ہی ہمارے بھائی ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. مگر ترکی کی حکومت نے ریسنٹلی ایک کام یہ کیا ہے, اردوغان کی حکومت نے, انہوں نے 100-150 آرمی آفیسرز اور جنرلز کو اور پرانے آرمی چیف کو, ان سب پر غداری کے مقدمے چلا کے سب کو اندر کر دیا, کچھ کو فوج سے نکالا ہے. کیونکہ پچھلے 15-20 سال میں انہوں نے اردوغان کی جو اسلامک پارٹی کی حکومتیں جب بھی آتی رہی ہیں, ان حکومتوں کو ٹاپل کیا جاتا رہا ہے آرمی کی طرف سے. نواز شریف صاحب کو حوصلہ ہو گیا بڑا کہ اب جب ٹرکی یہ کام کر سکتا ہے کہ پچھلے سارے آرمی چیفز کو پکڑ کے اندر کر سکتا ہے غداری پہ تاکہ پولیٹیکل گورنمنٹ ڈسٹرب نہ ہو, تو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ اردوغان کی حکومت جب سن 2002 کے شروع میں 2003-4 کے آس پاس آئی تھی, اس وقت ٹرکی کی ایکسپورٹس جو تھی وہ $20 ارب تھیں. ٹرکی کا برا حال تھا, اور 10 سال کے اندر اندر اردوغان نے ان کی ایکسپورٹس آلموسٹ $120 ارب تک پہنچا دی. ترکی پورا ریولوشنرائز ہو گیا, انقلاب برپا کر دیا انہوں نے. پوری قوم ترکوں کی ان کے ساتھ کھڑی ہے, پوری فوج ساتھ کھڑی ہے. ٹرکی پوری دنیا میں ایک نئی فارن پالیسی, ایک نئی نیشنل سیکورٹی پالیسی ڈپلوائے کر رہا ہے, عوام خوشحال ہو گئی ہیں. اس کے بعد جا کر جب اتنی اسٹرینتھ اور اتھارٹی اس کے پاس آ گئی اردوغان کے پاس, تب اس نے جا کر فوج پر ہاتھ ڈالا کہ جن لوگوں نے قائن توڑا تھا, قانون توڑا تھا, ان کے. اردوغان خود
صاف تھا, اس کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا, اس کے اوپر آئین سے بغاوت کا, اپنے قوم سے بغاوت کا کوئی الزام نہیں تھا. ایک اسٹرانگ کیریکٹر کا غیرت مند آدمی, پوری قوم جس کے ساتھ. کوشچن بھی ریز ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول ایکٹس کو ہم پورے انسٹیٹیوشن سے کیوں لنک کر دیتے ہیں؟ آرمی کا جو ایک انڈیویجول پرسن رائٹ اینڈ رانگ کی گراؤنڈز پر اس کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ آپ اردوغان کی مثال لیں, دیکھیں یہ اردوغان کی نقل کر رہے ہیں. اردوغان جیسے ہیں تو نہیں, شکل بھی ویسی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اردوغان کے پاس پوری قوم کی حمایت تھی. ہی از دا اسٹرانگسٹ پرائم منسٹر. آرمی اس کو پیار کرتی تھی, اس لیے جب اس نے آرمی کے ان جنرلز کو کہ جو ریاست اور قانون کے خلاف کام کر رہے تھے 150 جرنیلوں کو سزا دی, تو پوری آرمی اردوغان کے ساتھ کھڑی ہوئی, پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑی ہوئی, اس نے اپنی لیڈرشپ کے خلاف اردوغان کی حمایت کی. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں جو سب سے کرپٹ ادارے ہیں وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, وہ ادارے ہیں کہ جن کا جو اس وقت ریاست کو چلا رہے ہیں, اور وہ ادارے جو اپنا کام ہے ان کا وہ نہیں کر رہے, کرپشن کر رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں, مس مینجمنٹ کر رہے ہیں, بیڈ گورننس کر رہے ہیں, ملک کو ڈبو رہے ہیں. اس کے بعد فارمر آرم اور اپنی کرپشن اور غداریاں جس پر ان کے خلاف کیسز بنتے ہیں ان کو اگنور کر کے صرف ایک ٹارگٹ کلنگ کریں ایک پرانے آرمی چیف کی, تو پھر ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آرمی ول بی ویری ہیپی اباؤٹ دس. دے ول ناٹ بی. تو پھر اگر آرمی اس حکومت کے اس اقدام پہ خوش نہیں ہوگی تو کیا آرمی کو آن بورڈ لے کے حکومت نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے؟ پھر ہمیں کیا اس سب کے اینڈ پر دبئی جاتے ہوئے نظر آئیں گے؟ انہوں نے کس آرمی, اگر آن بورڈ لی, ظاہر ہے آن بورڈ لیا بھی ہے تو کس کو لیا؟ جنرل کیانی کو لیا. جنرل کیانی کو آن بورڈ لیا تو 4 دن بعد وہ جا رہے ہیں. اس کے بعد کس کو آن بورڈ لیا؟ اگلا چیف تو ڈیسائیڈڈ ہی نہیں ہے. جب اگلا چیف پتہ ہی نہیں ہے, لیکن پھر اس کو سبق ضرور سکھایا جا رہا ہے. اس کو سبق سکھایا جا رہا ہے. یہ بات مثال بالکل ویسے ہی ہے. بچپن میں ہم چھوٹے تھے تو ایک لطیفہ ہم نے سنا تھا کہ ماں اپنی استانی سے کہتی ہے آ کے کہ اگر میرا بچہ شرارت کرے تو ساتھ والے کو تھپڑ مار دینا, میرے بچے کو سبق نصیب ہو جائے گا. تو یہ ساتھ والے بچے کو تھپڑ مار رہے ہیں تاکہ میرے بچے کو سبق مل جائے. ٹھیک, ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا. زید حامد صاحب یہ بتائیے گا کہ جب FIA کی ٹیم انکوائری کر رہی تھی اس کیس کے حوالے سے تو GHQ کی جانب سے رسپانس کیوں نہیں دیا گیا؟ کبھی نہیں آئے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ناٹ کم, وہ انٹرفیئر کریں گے ہی نہیں. میں نے کہا نا کہ فوج کا سیاست میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی موڈ ہی نہیں ہے, کوئی پلان ہی نہیں. دے ول ناٹ ڈو اٹ. وہ تو آرمی پر جو حملے ہو رہے ہیں میڈیا میں, آرمی کو جو بےعزت کیا جا رہا ہے اس میں جواب نہیں دے رہے, تو سیاست میں خام خواہ کیوں دخل دیں گے؟ وہ آلریڈی بزی ہیں ساری. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو یہ خود سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جب ہر جگہ وہ ناکام ہو چکے ہیں تو یہاں پھرتیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. منہ کے بل گریں گے, سارے دانت ٹوٹ جائیں گے, بعد میں روتے رہیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے پاؤں اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے اردوغان کے ہیں. پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے جب اڑنا نہیں آتا تو. ٹھیک, میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت ہوگی, عمر قید ہوگی, اور یا کوئی سیف پیسج دے دیا جائے گا؟ دیکھیے یہ بات تو نواز شریف صاحب کی عقل اور ثوابدید پر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کتنا پش کرنا چاہتے ہیں, اگلی جوڈیشری اس کو کس طرح دیکھتی ہے. لیکن بات ہم نے کی کہ اگر انصاف کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع کرنا پڑے گا جس میں سب کو معاف کرنا پڑے گا, زرداری سمیت, مشرف سمیت, نواز شریف سمیت, جماعت اسلامی سمیت, جتنے جرائم ہم نے پہلے. اگر اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو سب کی کریں. ٹارگٹ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے تو ملک میں انتشار پھیلے گا, اداروں میں تصادم بڑھے گا. آرمی ول ناٹ اپریشیٹ دس, پیٹریوٹس ول ناٹ اپریشیٹ دس. مجھے کوئی ہمدردی مشرف سے نہیں ہے, اس کی پالیسیز کے نتیجے میں ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے زرداری سے اور نواز شریف سے بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے. جس نے بھی آئین توڑا ہے اس کو ٹانگ دیں, سب کو مل کے ٹانگیں. اکیلے ٹانگیں گے تو احتجاج ہوگا. جی بہت بہت شکریہ زید حامد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے ایک تو سیکٹیرینزم کے فیکٹر کو اینالائز کرنے کی کوشش کی کہ اس کے اثرات کس طرح سے ہمیں پاکستان میں انجیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس وقت اگر پاکستانی قوم اس چیز کو سمجھ نہ پائی تو بہت دیر بھی ہو سکتی ہے. دوسرا ہم نے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے جو آرٹیکل 6 کی امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہا, تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس کیس کا کیا رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. سی آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.